कलीम मुहिउद्दीन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ उर्दू, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, करीम नगर, आपकी खिदमत में एक नए सबक पढ़िए गर बीमार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का मज़ाहिया मज़मून है, इसको लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में सेकेंड लैंग्वेज उर्दू के सेकेंड सेमेस्टर मुतालिया अदब हिस्से अव्वल का दूसरा सेमेस्टर के निसाब में शामिल सबक है। आज हम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद इनके मज़ाहिया मज़मून पढ़िए गर बीमार का तफसीली जायज़ा लेंगे। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने उर्दू मिज़ाज को एक नए मिजाज से आशना किया। वह हंसी हंसी में काम की बातें कहे जाते हैं। यूसुफ़ी का मिजाज शगुफ्ता व शादाब है, शुस्तगी इस मिजाज का जौहर है। इनका तर्ज बयान सड़ता सर अदबियत, जहानत और बरजस्तगी में डूबा हुआ है। वो बात में से बात पैदा करते हैं। इनके मज़ामीन में तफक्कुर व तफन्नुन का एक खूबसूरत इम्तिजाज मिलता है। इनके यहाँ मुशाहिदे की वुसअत का पता इनकी तहरीर के फीकेपन से चलता है। वो अल्फाज के मिजाज को पहचानते हैं और लहजे के उतार चढ़ाव से वाकिफ़ हैं। इसलिए उर्दू तंज़ मिज़ा में एक नई और भरपूर आवाज़ का इजाफा हुआ है। मजनू गोरखपुरी ने इनके बारे में लिखा है, अदना से अदना बात के किसी नए पहलू या जाविये पर हल्की सी रोशनी डालकर इसकी तरफ हमको मुतवज्जे करके चौंका देना और ख़ुद मुतसव्विफ़ाना अंदाज में आगे बढ़ जाना यूसुफ़ी के फ़न की वह नज़ाकत है जो इन्हीं के हिस्से में आई है। यूसुफ़ी का कलम जिस चीज़ को भी छूता है इसमें नई रुईदगी और ताज़ा बालिदगी पैदा कर देता है। यूसुफ़ी एक ज़राफ़त निगार की हैसियत से एक नया दबिस्तान है। पढ़िए गर बीमार इनकी शाहकार और नुमाइंदा तहरीर है। खाकुम बदहुन, दरगुज़िश्त और चराग़ तले इनकी मशहूर किताबें हैं। इब्तिदाई ज़िंदगी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी 4 सितंबर 1923 ईस्वी को हिंदुस्तान के शहर जयपुर में एक तालीम याफ्ता ख़ानदान में पैदा हुए। जयपुर में टोंक एक मुकाम है, वहाँ पैदा हुए। इनके वालिद अब्दुल करीम खान यूसुफ़ी जयपुर बल्दिया के सदर नशीन थे और बाद में जयपुर कानून साज असम्बली के स्पीकर मुकर्रर हुए। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने राजपुताना में अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल की और BA की डिग्री हासिल की। बाद अज़ां आगरा यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में MA किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री ली। तक़सीम हिंद और क़याम पाकिस्तान के बाद इनका ख़ानदान सरहद पार करके शहर कराची मुंतकिल हो गया। वो सन 1950 ईस्वी में मुस्लिम कमर्शियल बैंक से मुताल्लिक़ हुए और डिप्टी जनरल मैनेजर के ओहदे पर फायज हुए। सन 1965 ईस्वी में एलाइड बैंक में बहैसियत मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर हुए। सन 1974 ईस्वी में यूनाइटेड बैंक के सदर और 1977 ईस्वी में पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल के सदर नशीन बने। बैंकरी के शोबे में इनकी गैर मामूली खिदमात पर इन्हें क़ायद आज़म मेमोरियल तमगा अता हुआ। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने अपने ऊपर भी काफ़ी कुछ लिखा है। ये इनकी ख़ास बात थी कि उन्होंने दूसरों के साथ खुद को भी नहीं बख्शा। चुनांचे वो चराग़ तले के मुक़द्दमे में खुद का तारुफ़ यूँ करवाते हैं, नाम सरवरक़ पर मुलाहिज़ा फ़रमाए, ख़ानदान सौ पुश से पेशे आबा सिपागरी के सिवा सब कुछ रहा। तारीख़ पैदाइश उम्र की इस मंजिल पर आ पहुँचा हूँ कि अगर कोई सने विलादत पूछ बैठे तो उसे फ़ोन नंबर बताकर बातों में लगा लेता हूँ। और ये मंजिल भी अजीब है। बकौल साहिब कशकोल एक वक्त था हमारा तारुफ़ बहू बेटी किस्म की ख़वातीन से इस तरह कराया जाता था कि फ़लाँ के बेटे हैं, फ़लाँ के भांजे हैं, और अब ये ज़माना आ गया है कि फ़लाँ के बाप हैं और फ़लाँ के मामू हैं। उमर रसीदा पेशरो ज़बान हाल से कह रहे हैं कि इसके आगे मकामात अह व फ़ग़ा और भी हैं। बेशक गो के एतबार से यूनिवर्सिटी के इम्तिहानों में अव्वल आया, लेकिन स्कूल में हिसाब से कोई तभी मुनासिबत न थी और हिसाब में फ़ेल होने को एक अरसे तक अपने मुसलमान होने की आसमानी दलील समझता रहा। अब वही ज़रिए माश है। हिसाब किताब में उसूलन 2 और 2 4 का क़ाइल हूँ, मगर ताजिरों के दिल से इज़्ज़त करता हूँ। बड़ी खुश असलूबी से 2 और 2 5 कर लेते हैं। पहचान ख़त 5 फुट 6.5 इंच जूते पहनकर, वज़न और कोट पहनकर भी दुबला दिखाई देता हूँ। अरसे से मिसाली सेहत रखता हूँ इस लिहाज से कि जब लोगों को कराची की आबो हवा को बुरा साबित करना मकसूद हो तो इत्माम हुज्जत के लिए मेरी मिसाल देते हैं। जसामत यूँ सांस रोक लूँ तो 38 इंच की बनियान भी पहन सकता हूँ। बड़े लड़के के जूते का नंबर 7 है, मुझे भी फिट आता है।
حلیہ اپنے آپ پر پڑا ہوں، پیشانی اور سر کے حد فاصل اڑ چکی ہے، لہذا منہ دھوتے وقت یہ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ ناک میں بذات کوئی نقص نہیں، مگر دوستوں کا خیال ہے کہ بہت چھوٹے، چہرے پر لگی ہوئی ہے۔ مرزا غالب باکس بے بھنڈی، پھولوں میں رنگ کے لحاظ سے سفید گلاب اور خوشبو میں نئی کرنسی نوٹ کی خوشبو بہت مرغوب ہے۔ میرا خیال ہے کہ سرسب تازہ تازہ اور کرارے کرنسی نوٹ کا عطر نکال کر ملازمت پیشہ حضرات اور ان کی بیویوں کو مہینے کی آخری تاریخ میں سنگھایا جائے تو گرہستی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے۔ پالتو جانوروں میں کتوں سے پیار ہے، پہلا کتا چوکیداری کے لیے پالا تھا، اسے کوئی چرا کر لے گیا۔ ابر بنائے وزاداری پالتا ہوں کہ انسان کتے کا بہترین رفیق ہے۔ بعض تنگ نظر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کتوں سے بلا وجہ چڑھتے ہیں، حالانکہ اس کی ایک نہایت معقول اور منطقی وجہ موجود ہے۔ مسلمان ہمیشہ ایک عملی قوم رہی ہے، وہ کسی ایسے جانور کو محبت سے نہیں پالتے جسے ذبح کر کے کھا نہ سکیں۔ گانے سے بھی عشق ہے، اسی وجہ سے ریڈیو نہیں سنتا۔ ادبی کام میں چراغ تلی 1961 میں چھپی اور خاکم بدہن 1969 میں، جبکہ زرگوش 1976 میں، اور ان تینوں کتابوں کے ذریعے انہوں نے شگفتہ نثر نگاری کا جو اعلیٰ معیار قائم کیا، اس کا نمونہ دور دور تک کہیں اور نظر نہیں آتا۔ آب گم جو 1990 میں چھپی ناول کی طرح مقبول ہوئی، یہ ایسی کتاب تھی جن کے وسیلے سے یوسفی صاحب اردو ادب کا ایک مستقل باب ہو چکے تھے۔ ایک اور کتاب بھی آئی تھی یوسفی صاحب کی، شام شیر یاراں۔ یہ کتاب 2014 میں منظر عام پر آئی، جو ان کے متفرق تحریروں کو جہاں تہاں سے جمع کر کے مرتب کر لی گئی تھی۔ شام شیر یاران جب شائع ہوئی تو ان کے مداحوں کو اس سے مایوسی ہوئی، کیونکہ ان کے شائقین کے سامنے ان کا سابقہ معیار تھا جس کے وہ نئی کتابیں منتظر تھے۔ شام شیر یاراں یوسف کے مانوس اسلوب کے معیار پر نہیں اتری تھی۔ دراصل یہ آخری کتاب ان کے مضامین اور بعض تحریروں کا مجموعہ تھا۔ بجھی بجھی شام شیر یاراں یوسفی کی آخری تصنیف کو ربع صدی گزر چکی تھی، چونکہ ان کے مداحوں کو ان کا چسکا لگ چکا تھا، چنانچہ وہ آنے والی تصنیف کو بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ مشتاق احمد کی پرانی کتابیں، ان میں موجود گد گداتے جملے اور ان کے منفرد لب و لہجے والا طنز و مزاح، کچھ ایسی باتیں تھیں جو سب کو شوق انتظار میں مزے دے رہی تھی۔ کچھ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ شاید اس میں آب گم والا معیار ہو، کیونکہ 25 برس بعد کچھ لا رہے ہیں تو اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہو۔ مگر جب کتاب منظر عام پر آئی تو امیدوں کے سارے ارمان پانی میں بہہ گئے۔ یہ کتاب کیا تھی؟ تقریروں کا مجموعہ تھا اور پرانے کتابوں کے اندھیروں میں اقتباس درج تھے۔ خدا جانے یوسفی صاحب نے اس کتاب کو کس نیت سے شائع کیا تھا، مگر اس میں ان کو وہ معیار نظر نہ آیا جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ ظفر سید BBC اردو میں لکھتے ہیں، کتاب آنے سے پہلے سب سوچتے تھے کہ اس میں یوسفی صاحب کو شاید آب گم کے فلک بوس معیار کو ایک بار پھر چھونے میں مشکل پیش آئے گی، لیکن دل خوش فہم کے ایک گوشے میں ایک کرن یہ بھی پنپتی رہی کہ 25 سال بعد کتاب لا رہے ہیں تو کیا پتہ اس میں کچھ چمتکار دکھائی دے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ یوسف صاحب کے اندر کا نقاد بہت سخت ہے، جب تک تحریر خود ان کی کڑے پیمانے پر 16 آنے نہ اترے اسے دن کی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ ان کا مسودے کو 5-7 سال تک پال میں رکھنے والا فقرہ تو ویسی ہی بڑا مشہور ہے۔ کچھ امیدیں اس وجہ سے بھی بندھی کہ افتخار عارف نے کراچی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یوسف صاحب نے گزشتہ اشروں میں 700 صفحے کے 2 سفر نامے، 400 صفحے کا ایک ناول اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ رکھا ہے، لیکن انہیں شائع نہیں کروا رہے ہیں کہ 1 انچ کی کسر ہے۔ بالآخر دکانوں کی چکر لگا کر کتاب ہاتھ آئی تو پڑھ کر امیدوں کے محل زمین پر آ رہے ہیں۔ کتاب کیا ہے؟ طرح طرح کے علم غلم تحریریں جمع کر کے بھانمتی کا کنبہ جوڑ رکھا ہے۔ اگر کالموں کے کسی مجموعے کی تقریبی رونمائی میں تقریر کی ہے تو اسے بھی کتاب کی زینت بنا دیا۔ کسی مرحوم کی یاد میں تاثرات پیش کیے تو کتاب میں درج کر ڈالے۔ سالانہ مجلس سعادت امروہہ میں ظاہر خیال کیا تو لگے ہاتھوں اسے بھی شامل کر دیا، اور پھر تکرار ایسی کہ خدا کی پناہ۔ یہ ان کی تعلق سے تھا۔ ان کی جو کتابیں ہیں، چراغ تلے 1961 میں، خاکم بدہن 1969 میں، زرگزش 1976 میں، آب گم 1990 میں، شام شیر یاراں۔ مشتاق احمد یوسفی نے اپنی کتابوں بے شمار ایسے جملے لکھے جو ضرب المثل بن گئے۔ لوگ ان کو مزین اور رنگین تصاویر میں سجا کر فیس بک پر شیئر کرتے ہیں، واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں اور قول زرین کی طرح ان کو پھیلاتے ہیں۔
ان کے چند اقوال زرین ذیل میں ہیں۔ ادھر کچھ ماہ قبل ایک شوخ چنچل لڑکی ہمیں ملی، آدھ پون گھنٹے کی گفتگو بعد کہنے لگی، یوسفی صاحب بات چیت تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، مگر تحریر میں بالکل لچے لگتے ہیں۔ کسی لڑکی نے پوچھا اپنی کمپنی انجوائے کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بولے ایسے دوست بنائیے اور ایسی کتابیں پڑھیے کہ جو آپ کو سوچنے کی تحریک دیں۔ لڑکی بولی اگر ایسے دوست نہ ہوں تو ایسی حالت میں عام طور سے لڑکیاں شادی کر لیتی ہیں۔ بعض مردوں کو عشق میں محض اس لیے صدمے اور ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے کا مطلب وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں شاید عورت بھی اندھی ہوتی ہے۔ مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے، وہ چچا سے پھوپا بنے اور پھوپا سے قصور الحضر۔ پاکستان کے افواہوں کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ سچ نکلتی ہے۔ یہ ضرب الامثال ہے جس کو لوگ بہت شیئر کرتے ہیں اور اسٹیٹس لگاتے ہیں ساری چیزیں۔ اب ان کی جو مضمون ہے پڑھیے گر بیمار، اس کا چھوٹے سے تھوڑے اقتباس کے بہت تفصیلی مضمون ہے، اس سے کچھ اقتباس پیش کرتے ہیں، پھر آخری میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پڑھیے گر بیمار کا ابتدائی جو حصہ ہے اس کا اقتباس ہے، تو کوئی نہ ہو تیمار دار جی نہیں، بھلا کوئی تیمار دار نہ ہو تو بیمار پڑنے سے فائدہ، اگر مر جائے تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو، توبہ کیجئے، مرنے کا یہ عقل کھرا اوقیانوسی انداز مجھے کبھی پسند نہ آیا۔ ہو سکتا ہے کہ غالب کے طرفدار یہ کہیں کہ مغرب کو محض جینے کا قرینہ آتا ہے، مرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ سچ پوچھئے تو مرنے کا سلیقہ کچھ مشرق ہی کا حصہ ہے۔ اسی بنا پر غالب کی نفاست پسند طبیعت نے 1273 ہجری میں وبائے عام میں مرنا اپنے لائق نہ سمجھا کہ اس میں ان کی کثر شان تھی، حالانکہ اپنی پیشن گوئی کو صحیح ثابت کرنے کی غرض سے وہ اسی سال مرنے کے آرزومند تھے۔ اس میں عجیب انداز ہے ان کا کہ اگر بیمار بھی ہو جائے، تیماردار نہ رہے، کوئی پوچھنے والا نہ رہے تو ایسی بیماری سے فائدہ نہیں، اور اسی طرح مر جائے تو رونے والا نوحہ خاں نہ رہے تو ایسے موت سے بھی فائدہ نہیں۔ فرما دے کہ مغرب والوں کو جینے کا سلیقہ ہے، وہ جینا تو بہت اچھا جانتے ہیں، رہن سہن، کھانا پینا، صحت وغیرہ، لیکن مرنے کا سلیقہ نہیں۔ مر جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ منڈے مر جائیں تو سنڈے تک اس کو مرچیری باکس میں رکھا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا، سنڈے چھٹی ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ لیکن جبکہ ہمارے مشرق میں، ہندوستانی کلچر میں، یہاں کے کلچر میں مر گئے تو اس کا بہت بڑا سمان ہوتا ہے، دوست احباب آتے ہیں اور ان کو بہت پوچھتے ہیں، جبکہ دوسرے مذاہب میں، مغربی تہذیب میں یہ چیز نہیں۔ اس کا اور دوسرا اقتباس ہے، اس میں شک نہیں کہ ہمارے ہاں باعزت طریقے سے مرنا ایک حادثہ نہیں، ہنر ہے جس کے لیے عمر بھر ریاض کرنا پڑتا ہے، اور اللہ اگر توفیق نہ دے تو یہ ہر ایک کے بس کا روگ بھی نہیں۔ بالخصوص پیشہ ور سیاستدان اس کے فنی آداب سے واقف نہیں ہوتے، بہت کم لیڈر ایسے گزرے ہیں جنہیں صحیح وقت پر مرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ ہر لیڈر کی زندگی میں خواہ وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، ایک وقت ضرور آتا ہے کہ وہ ذرا جی کڑا کر کے مر جائے یا اپنے سیاسی دشمنوں کو رشوت دے کر اپنے آپ کو شہید کرا لے، تو وہ لوگ سال کے سال نہ صحیح ہر الیکشن پر ضرور دھوم دھام سے ان کا عرس منایا کریں۔ البتہ وقت یہ ہے کہ اس قسم کی سعادت دوسرے کے زور بازو پر منحصر ہے، اور سادی کہہ گئے ہیں کہ دوسرے کے بل بوتے پر جنت میں جانا عقوبت دوزخ کے برابر ہے۔ پھر اس کا کیا علاج کہ انسان کو موت ہمیشہ قبل از وقت اور شادی بعد از وقت معلوم ہوتی ہے۔ بات کہاں سے کہاں جا پہنچی، ورنہ سر دست مجھے ان خوش نصیب جواں مرگوں سے سروکار نہیں جو جینے کے قرینے اور مرنے کے آداب سے واقف نہیں، میرا تعلق تو اس مظلوم اکثریت سے ہے۔ اس اقتباس کے اندر بڑی عجیب بات کہی کہ ہمارے یہاں باعزت طریقے سے مرنا ایک حادثہ نہیں، ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ہنر ہے کہ عزت سے مرنا اس کے لیے زندگی بھر محنت کرنی پڑتی ہے، ریاض کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر وہ عزت سے مرتا ہے۔ ورنہ ہمارے پاس جتنے لیڈر ہیں یہ اپنے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں، یا ان کے دشمن ان کو مار ڈالتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو امر ہونے کے لیے خود ہی دوسروں سے شہید کرواتے ہیں تاکہ ہر سال ان کا دھوم دھڑاکے کے ساتھ ان کا عرس منایا جائے، ان کی اینیورسری منائی جائے۔ تو اس طریقے سے وہ اس کام کو کرتے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا کہ دوسروں کے بلبوتے پر، دوسروں کی محنت پر، دوسروں کے بلبوتے پر جنت میں جانے سے بہتر ہے کہ دوزخ میں چلا جائے، دونوں کے برابر ہے۔
پھر اس کا کیا علاج کہ انسان کو موت ہمیشہ قبل از وقت، آدمی کتنے بھی سال میں مر جائے، 80 سال میں، 100 سال میں، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ بہت ابھی جلدی مطلب موت آ رہی ہے۔ اور شادی حالانکہ جتنی جلدی بھی ہو جائے تو وہ کہتا ہے شادی بہت دیر سے ہوئی، بعد از وقت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد یہ فرما رہے علالت بے عیادت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، علالت جو بیماری ہے وہ عیادت کے بغیر جلوہ پیدا نہیں کر سکتی، یہ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اس زمانے کے انداز عیادت میں کوئی دل نوازی ہو تو میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو محض عیادت کے خوف سے تندرست رہنا چاہتے ہیں۔ ایک حساس دائم المریض کے لیے مزاج اچھا ہے، ایک رسمی یا دعائیا جملہ نہیں بلکہ ذاتی حملہ ہے جو ہر بار اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں تو آئے دن اس کی پرسش حال سے اس قدر بیزار ہو چکا ہوں کہ احباب کو آگاہ کر دیا ہے کہ جب تک میں بقل میں خود یہ اطلاع نہ دوں کہ آج اچھا ہوں، مجھے حسب معمول بیمار ہی سمجھیں اور مزاج پرسی کر کے شرمندہ ہونے کا موقع نہ دیں۔ یہ بیمار عیادت کرنے والوں سے تنگ ہیں کہ بولے یہ عیادت کرنے والوں سے پریشان ہیں کہ عیادت کے خوف سے میں ہمیشہ بیمار تندرست رہنا چاہتا ہوں کہ لوگ عیادت کرنے آئیں گے، مزاج پرسی کرنے آئیں گے اور طرح طرح کے جملے کہیں گے، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک حساس دائم المریض، ایک مطلب سینسیٹیو جو ہمیشہ بیمار رہنے والا آدمی ہے، جو سمجھے کینسر کا پیشنٹ ہے یا ٹی بی پیشنٹ ہے جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے، ایسے آدمی کے پاس جب کوئی بھی آتا ہے اور پوچھتا ہے مزاج اچھا ہے، یہ ایسا جملہ ہے کہ کیسے جب بیمار ہے تبھی تو مزاج خراب ہے، تبھی تو وہ پریشان ہے، اور اس سے آ کے پوچھا جا رہا ہے کہ مزاج اچھا ہے۔ اب یہ رسمیہ دعایا ہے یا جملہ ہے پتہ نہیں، یہ تو حملہ نظر آتا ہے۔ اس سے انفیریٹی کمپلیکس، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں آدمی، اور آئے دن اس پرسش حال سے اس قدر کے پوچھنے سے میں بیزار ہو چکا ہوں، اور میں احباب کو آگاہ کر دیا ہوں، دوست احباب کو، چاہنے والوں کو، کہ جب تک میں بقلم میں خود یہ اطلاع نہ دوں کہ آج اچھا ہوں، جب تک میں اپنے قلم سے لکھ کر نہ دوں کہ میں آج اچھا ہوں، مجھے ہمیشہ بیماری سمجھے۔ سنا ہے کہ شائستہ آدمی کی یہ پہچان ہے کہ اگر آپ اسے کہیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے، کہیں کہ فلاں بیماری ہے، تو وہ کوئی آزمودہ دوا نہ بتائے۔ شائستگی کا یہ سخت معیار صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ہمارے ملک میں سوائے ڈاکٹروں کے کوئی اللہ کا بندہ شائستہ کہلانے کا مستحق نہ نکلے۔ یقین نہ آئے تو جھوٹ موٹ کسی سے یہ کہہ دیجئے کہ مجھے زکام ہو گیا ہے، پھر دیکھیے کیسے کیسے مجرب نسخے، خاندانی چٹکلے اور فقیری ٹوٹکے آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ میں آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکا اس کی اصلی وجہ طبی معلومات کی زیادتی ہے یا مذاق سلیم کی کمی۔ بہرحال بیمار کو مشورہ دینا ہر تندرست آدمی اپنا خوشگوار فرض سمجھتا ہے، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 99% لوگ ایک دوسرے کو مشورے کے علاوہ اور دے بھی کیا سکتے ہیں۔ کہ آج کل یہ شائستہ آدمی جو ہے، شائستہ آدمی یوں سمجھے ایک اچھا آدمی، نوبل آدمی، کلچرڈ آدمی کی یہ پہچان ہے کہ اگر اس کو یہ بول دے کہ میں فلاں بیماری میں ہوں تو وہ کچھ نہ کچھ دوا بتا دے گا، حالانکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کچھ ایسا مجرب نسخہ یعنی کچھ جو اس کے بیماری کے ٹائم پہ یا پھر کسی دوست احباب کی بیماری کے ٹائم پہ دیکھا ہوا، سنا ہوا، وہ نسخہ سنا دے گا۔ تو یہ چیزیں ان کی طبی معلومات میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات احباب اس بات سے آزردہ ہوتے ہیں کہ میں ان کے مشوروں پر عمل نہیں کرتا، حالانکہ ان پر عمل پیرا نہ ہونے کا واحد سبب یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا خون کسی عزیز دوست کی گردن پر ہو۔ اس وقت میرا منشا صلاح اور مشورے کے نقصانات گنوانا نہیں، اس لیے کہ میں دماغی صحت کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کو پابندی سے صحیح غذا اور غلط مشورے ملتے رہیں، اس کا ذہنی توازن قائم رہتا ہے۔ نہ یہاں ستم ہائے عزیزاں کا شکوہ مقصود ہے، مدعا صرف اپنے ان بہی خواہوں کا متعارف کرانا ہے جو میرے مزمن اور امراض کے اسباب و علل پر غور کرتے اور اپنے مشورے سے وقتاً فوقتاً مجھے مستفید فرماتے رہتے ہیں۔ اگر اس غول میں آپ کو یہ جانی پہچانی صورتیں نظر آئیں تو میرے خستگی کی داد دینے کی کوشش نہ کیجیے، آپ خود لائق ہمدردی ہیں۔ سر فہرست ان مزاج پرسی کرنے والوں کے نام ہیں جو مرض تشخیص کرتے ہیں، نہ دوا تجویز کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منکسر مزاج ہیں۔ دراصل ان کا تعلق اس مدرسے فکر سے ہے کہ جس کے نزدیک پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہ اس شکم آزاد عقیدے کے مبلغ کا کھانا جتنا پھیکا سیٹا ہوگا، صحت کے لیے اتنا ہی مفید ہوگا۔
یہاں بھی بتانا محل نہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں دواؤں سے زیادہ علاج علاج سے زیادہ پرہیز پر یہ لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو بعض احباب بھی ایسے ہیں کہ جو ناراض ہو جاتے ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل نہیں کیا، ان کے مشوروں پر عمل نہیں کیا، ان کے بتائے ہوئے دوا کو استعمال نہیں کیا۔ لیکن میں اس لیے استعمال نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خون کسی عزیز دوست کے گردن پہ ہو، اگر وہ دوا کھا لوں اور میں مر جاؤں تو میرا خون ان کی گردن پر نہ آ جائے، اس منشا کی وجہ سے میں ان کی دوا کو استعمال نہیں کرتا ہوں۔ لیکن بعض ایسے دوست احباب ایسے بھی ہیں جو مجھے دوا تو تشخیص نہیں کرتے، دوا نہیں بتاتے، لیکن ان کا مقطع فکر اسکول آف آئیڈیالوجی یہ ہے کہ وہ دوا سے زیادہ پرہیز کو وہ کرتے ہیں کہ دوا اصل نہیں ہے بلکہ پرہیز ہے۔ کھانے پینے میں صحیح ڈائٹنگ لے لی جائے تو بیماری نہیں ہوتا، آدمی کیوں زیادہ کھا لیتے ہیں اور کھانے کے بعد کیوں بیماریوں کو دواؤں کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ ایسے عیادت کرنے والے بھی ہیں جن کے انداز پرسش سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیماری ایک سنگین جرم ہے، وہ کسی آسمانی ہدایت کے بموجب اس تفتیش پر معمور کیے گئے ہیں کہ پچھلے سال جب انفلوئنزا کی وبا پھیلی اور میں بھی صاحب فراش ہو گیا تو ایک ہمسایہ جو کبھی پھٹکتے بھی نہ تھے کمرے علالت میں بنفس نفیس تشریف لائے اور خوب کریت کر جرا کرتے رہے، بالآخر اپنا منہ میرے کان کے قریب لا کر رازدارانہ انداز میں کچھ ایسی نجی سوالات کیے جن کے پوچھنے کا حق میری ناچیز رائے میں بیوی اور منکر نکیر کے علاوہ کسی کو نہیں پہنچتا۔ ایک بزرگوار ہیں جن سے صرف دوران علالت میں ملاقات ہوتی ہے، اس لیے اکثر ہوتی رہتی ہے، موصوف آتے ہی برس پڑتے ہیں اور گرجتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کا ذکر ہے، ہل ہلا کر بخار چڑھ رہا تھا، وہ دھم کے کپ کپا کر کہنے لگے بیماری آزاری میں بڑی غیرت برتتے ہو، برخوردار 2 گھنٹے سے ملیریا میں چپ چاپ مبتلا ہوں اور مجھے خبر تک نہ کی۔ بہتریہ جی چاہا کہ اس دفعہ ان سے پوچھ ہی لوں کہ قبلہ کونین اگر آپ کو بر وقت اطلاع کر دینا ضروری ہے۔ کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ عجیب عجیب قسم کے سوالات کرتے ہیں، کوئی نجی سوالات کرتے ہیں، کان میں آ کر سوال بولتے ہیں کہ ہنی یہ چیز ہے کہ وہ چیز ہے، تو ایسی چیزیں، اور بعض لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ہنی ہم کو اطلاع کیوں نہیں دی، ہم کیا دشمن تھے، ہم آپ کے پاس کیوں آتے تھے، اس طریقے سے یہ ساری چیزیں۔ آخری کے اقتباسات میں چند چیزیں ہیں، آ جائیے ذرا گرمی لگتی ہے تو خیال ہوتا ہے کہ شاید آخری پسینہ ہے، اور طبیعت تھوڑی بحال ہوتی ہے تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہوں کہ کہیں سنبھالا نہ ہوں۔ لیکن مرزا عبد الودود بیگ کا انداز سب سے نرالا ہے، میں نے نہیں کہہ سکتا کہ انہیں میری دلجوئی مقصود ہوتی ہے یا اس میں ان کے فلسفے حیات و ممات کا دخل ہے۔ بیماری کے فضائل اس ایسے دل نشین پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ صحت یاب ہونے کو دل نہیں چاہتا۔ تندرستی وبال معلوم ہوتی ہے اور غسل صحت میں وہ تمام قباحتیں نظر آتی ہیں کہ جن سے غالب کو فکر وصال میں دوچار ہونا پڑتا کہ گر نہ ہو تو کہاں جائیں، ہو تو کیوں کر ہو۔ اکثر فرماتے ہیں کہ بیماری جان کا صدقہ ہے، عرض کرتا ہوں کہ میرے حق میں تو یہ صدقہ جاریہ ہو کر رہ گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ خالی بیمار پڑنے سے کام نہیں چلتا، اس لیے کہ پسماندہ ممالک میں فیضان علالت عام صحیح، عرفان علالت عام نہیں۔ بعض لوگ بیماری کو نعمت سمجھتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے آدمی کو یوں سمجھیے کہ صدقہ ہے، یہ بیماری موت کے لیے صدقہ ہے، اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور نیکیاں بن جاتی ہے، تو اس لیے ہمیشہ وہ بیماری کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ بیمار رہنے کو جی چاہتا ہے، کبھی صحت یاب ہونے کی فکر نہیں ہوتی، صحت مند ہونے کا خیال نہیں آتا۔ ایک دن میں کان کے درد میں تڑپ رہا تھا کہ وہ آ نکلے، اس افراتفری کے زمانے میں زندہ رہنے کے شدائد اور موت کے فیوز و برکات پر ایسی مؤثر تقریر کی، بے اختیار جی چاہا کہ انہی کے قدموں پر پھڑ پھڑا کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دوں اور انشورنس کمپنی والوں کو روتا دھوتا چھوڑ جاؤں۔ ان کے دیکھے سب میرے تیمارداروں کی منہ کی رہی سے ہی رونق جاتی رہتی ہے، مگر میں سچے دل سے ان کی عزت کرتا ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ محض جینے کے لیے کسی فلسفہ کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے فلسفے کی خاطر دوسروں کو جان دینے پر آمادہ کرنے کے لیے سلیقہ چاہیے۔ کیونکہ یہ موقع ذاتی تاثرات کے اظہار کا نہیں، اس لیے میں مرزا کے انداز عیادت کی طرف لوٹتا ہوں کہ وہ جب تندرستی کو ام الخبائث اور تمام جرائم کی جڑ قرار دیتے ہیں تو مجھے رہ کر اپنی خوش نصیبی پر رشک آتا ہے۔
اپنے دعوے کے ثبوت میں یہ دلیل ضرور پیش کرتے ہیں کہ جن ترقی یافتہ ممالک میں تندرستی کی وبا عام ہے وہاں جنسی جرائم کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ میں کان کے درد سے پریشان اور تڑپ رہا تھا کہ یہ مرزا صاحب ایک دفعہ اپنی ایسی مؤثر اثر انداز تقریر کی کہ مجھے موت مرنے کے فائدے اور برکات بیان کیے، مرنے کے فائدے، تو مجھے ایسا لگا کہ میں بھی ان کے قدموں پہ جان دے دوں اور انشورنس کمپنی والوں کو روتا، میں مر جاؤں گا تو انشورنس والے تو روئیں گے۔ اس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ تندرستی ام الخبائث ہے، ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ تندرستی کی وجہ سے گناہ عام ہوتے ہیں، جب آدمی تندرست ہوتا ہے تو پھر لڑائیاں، جھگڑے اور زنا وغیرہ کے گناہ ہوتے ہیں، اور آدمی جب بیمار رہتا ہے تو یہ سارے امراض سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور خیر خواہ نے اطلاع دی کہ زکام ایک زہریلے وائرس سے ہوتا ہے جو کسی دوا سے نہیں مرتا، لہذا جوشاندہ پیجیے کہ انسان کے علاوہ کوئی جاندار اس کا ذائقہ چکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بقیہ روداد انہی کے زبانی سنیے۔ ایک صاحب آیا کہ وائرس جو ہے زہریلا وائرس ہوتا ہے، زکام یہ دوا سے نہیں جاتا بلکہ جوشاندہ ایک قسم کا، یوں سمجھیے پانی وغیرہ وہ گرم کر کے جو بنایا جاتا ہے آکشن ٹائپ میں، اس کو جوشاندہ کہتے ہیں، یہ یونانی میڈیسن ہے کہ اس کے ذریعے سے ساری چیزیں، یہ ایسا پینے سے آدمی صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے وائرس جو ہے نا اس کا مر جاتے ہیں، انسان ایک زندہ رہے گا، باقی سب مر جائیں گے۔ اور جن کرم فرماؤں نے ازرائے کثر نفسی دوائیں تجویز نہیں کی، وہ حکیموں اور ڈاکٹروں کے نام اور پتے بتا کر اپنے فرائض منصبی سے سبکدوش ہو گئے۔ کسی نے اصرار کیا کہ آیورویدک کے علاج کراؤ، اور بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ میں طبعی موت مرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حکیم نباز ملت سے رجوع کیجیے، نس پر انگلی رکھتے ہی مریض کا شجرہ نسب بتا دیتے ہیں، اسی وجہ سے قارورے پر نظر ڈالتے ہیں، مریض کی آمدنی کا اندازہ لیتے ہیں، اور زبان اگر ساتھ دیتی تو میں ضرور عرض کرتا کہ ایسے کام کے آدمی تو انکم ٹیکس کے محکمے میں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایلوپیتھی دوا سے کچھ نہیں ہوتا، آیورویدک کی دوا استعمال کیجیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سب بیکار ہے، یونانی کسی حکیم کے پاس جائیے، وہ نبض پر انگلی رکھتے ہیں اور پورے اس کا شجر نسب بتا دیتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، کیا ہے، ان کے خاندان میں کتنوں کی بیماری ہے۔ اور خارورہ ٹیسٹ کرتے ہیں، خارورہ تو جانتے ہیں، خارورہ پر نظر ڈالتے ہیں تو مریض کی آمدنی کا اندازہ ہوتا ہے، تو یہ میٹھا کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے، مرغن غذائیں کھاتا ہے، ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسے آدمی تو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں رہنا چاہیے جس سے ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ ان سے کہیں زیادہ باتیں، اور تو اور سامنے کے فلیٹ میں رہنے والے اسٹینوگرافر جو چست سویٹر اور جینز پہن کر بقول مرزا عبد الودود بیگ انگریزی کا ایس معلوم ہوتی ہے، بھی مزاج کرسی کو آئی اور کہنے لگی حکیموں کی چکر میں نہ پڑیے، آنکھ بند کر کے ڈاکٹر دلاور کے پاس جائیے، 3 مہینے ہوئے آواز بنانے کی خاطر میں نے املی کھا کھا کر گلے کا ناس مار لیا تھا، میری خوش نصیبی کہیے کہ ایک سہیلی نے ان کا پتہ بتا دیا، اب بہت افاقہ ہے۔ اس کے بیان کی تاکید کچھ دن بعد مرزا عبد الودود بیگ نے بھی کی کہ انہوں نے تصدیق کی کہ ڈاکٹر صاحب امریکی طریقے سے علاج کرتے ہیں، ہر کسی کو بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں، چنانچہ سینڈل کے علاوہ ہر چیز اتروا کر انہوں نے اسٹینوگرافر کے حلق کا بغور معائنہ کیا۔ علاج سے واقعی کافی افاقہ ہوا، اور وہ اس سلسلے میں ابھی تک پیٹھ پر بنفشی شعاؤں سے سینک کرانے جاتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس طریقے علاج سے ڈاکٹر موصوف کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور وہ امریکی طریقے سے علاج کراتے ہیں، بنفشی شعاعیں یعنی جو سمجھے ایک فریز وہ شعاؤں کے ذریعے سے سینک سے گرمی کروا کر اس کا علاج ہوتا ہے، جس سے ساری سردی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا علاج کرنے سے ڈاکٹر موصوف کو بھی کافی افاقہ ہوا ہوگا، یعنی ان کو بھی خوب پیسے ملے ہوں گے، ڈاکٹروں کی کام ہی ہوتے ہیں کہ پیسے لے۔ یہ تھا مشتاق احمد یوسفی کے چند اقتباسات، ویسے بہت طویل مضمون ہے ان کا، اس میں سے میں چند اقتباس کو یہاں پر کاٹ کاٹ کر پیش کیا ہوں۔ اب اس کا ہلکا سا خلاصہ دیکھیے۔
مشتاق احمد یوسفی اپنے مزاحیہ مضمون پڑھیے گر بیمار کے آغاز میں بطور تمہید لکھتے ہیں کہ باعزت طریقے سے مرنا کسی ہنر سے کم نہیں۔ غالب نے 1777 میں وبائے عام میں پڑھنا پسند نہیں کیا۔ انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ اپنی موت کو قبل از وقت اور شادی کو بعد از وقت قرار دیتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی نے اپنے آپ کو اس اکثریت میں شمار کرتے ہیں جو جینے کے ڈھنگ سے اور مرنے کے فن سے ناواقف ہیں۔ مضمون پڑھیے اگر بیمار میں مشتاق احمد یوسفی نے کسی مریض کی عیادت کے لیے آنے والوں کے برتاؤ پر روشنی ڈالی ہے۔ لوگ جب کسی مریض سے ملاقات کرتے ہیں تو اسے پرہیز اور علاج کے بارے میں طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں۔ اس طرح کے مشوروں سے مریض کے ناک میں دم آ جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ملنے آنے والوں کو زبردستی کے مشوروں سے بچا جا سکے۔ یوسفی لکھتے ہیں کہ میں لوگوں کے مشوروں پر عمل نہیں کرتا ہوں کیونکہ نیم حکیم خطرے جان کے مشورے پر چلتے ہوئے اگر میں مر جاؤں تو میرے ناحق خون کا الزام کسی کے سر پر عائد ہو جائے گا۔ مشورے دینے والوں کی زمرہ بندی کرتے ہوئے یوسفی لکھتے ہیں کہ مریض سے ملاقات کے لیے آنے والوں میں پہلا زمرہ ان لوگوں کا ہے جو احتیاط کو علاج سے بہتر سمجھتے ہیں، یعنی پرہیز کرنے کو، اور روکھا پھیکا کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ دوسرے گروہ وہ لوگ ہیں جو قوت ارادی سے کسی مرض کو دور بھگانے کا مشورہ دیتے ہیں، یعنی سیلف کانفیڈنس چاہیے، سائیکولوجیکلی اور نفسیاتی طور پر یہ چیز اپنے آپ کو آدمی جب بیمار سمجھتا ہے تو بیماری رہ جاتا ہے، اس لیے یہ قوت ارادی اپنے اندر کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے تاکہ بیماری یہاں سے بھاگ جائے۔ اور جب کبھی کسی مریض سے ملے تو اسے خدا سے دعا کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ یوسفی لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں خطرناک امراض کے لیے بھی تعویذ گنڈوں سے کام لیا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ ان تعویذوں سے اچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ تیسرے گروہ میں وہ لوگ ہیں جو مرض کے بارے میں کریت کریت کر وکیل کی طرح سوال کرتے ہیں۔ تیمارداری کے لیے آنے والوں کی نفسیات بیان کرنے کے بعد یوسفی چند لوگوں کے احوال بیان کرتے ہیں، کس طرح وہ بیماری کے دوران ان سے برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ میری بیماری کے دوران ملاقات کے لیے آتے ہیں اور آتے ہی کہتے ہیں کہ برخوردار 2 گھنٹے سے ملیریا میں مبتلا ہوا اور مجھے خبر تک نہ کی۔ میرے دل میں آتا ہے کہ اگر میں اطلاع دیتا تو آپ میرے ملیریا کا کیا بگاڑ لیتے۔ وہ ڈانٹتے بہت تھے، کبھی کبھی شاعری میں ڈانٹتے تھے۔ وہ آتے تو ایسا لگتا جیسے موت کا فرشتہ آیا۔ ایک تیماردار کا حال بیان کرتے ہوئے یوسفی لکھتے ہیں وہ چپکے سے کمرے میں داخل ہوتے اور لوگوں میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے کہ مریض پر اب سکرات کا عالم طاری ہو چکا۔ مریض یہ سن کر کہتا کہ بھائی میں تو ابھی خیریت سے ہوں۔ یوسفی کے خاص دوست مرزا عبدالودود بیگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ بیماری جان کا صدقہ ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے لیے تو یہ صدقہ جاریہ ہو کر رہ گئی۔ ایک اور دوست مرزا تھے، وہ تندرستی کی تمام پریشانیوں کی جڑ قرار دیتے ہیں، بیمار رہنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ بڑے بڑے نبیوں پر ایسا وقت آیا ہے۔ ایک اور صاحب نفسیاتی طریقے کا علاج بتاتے ہیں اور باتوں کے ذریعے بیماری دور کرنا چاہتے ہیں۔ یوسفی لکھتے ہیں کہ بیمار ہونے کے کئی نقصانات ہیں، لیکن ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اپنے بارے میں لوگوں کی رائے معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے، مشتاق احمد یوسفی نے اپنے مضمون پڑھیے گر بیمار میں بیمار پڑنے کے بعد ملاقات کے لیے آنے والے تیمارداروں کے مختلف اقسام بیان کیے ہیں اور ان کے برتاؤ کو مزاحیہ انداز میں پیش کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ آج کل بیمار کی تیمارداری کے لیے آنے والے لوگ مریض کو سکون کم فراہم کرتے ہیں بلکہ غیر ضروری باتوں سے اس کے مرض میں اضافہ کر جاتے ہیں۔ یہ ہلکا سا اس کا خلاصہ تھا۔ اس سبق کے اندر، اس مضمون کے اندر انشائیانہ انداز ہے اور بہترین مزاح ہے اور طنز بھی ہے، اور مختلف قسم کے لوگوں کو بیان کیا گیا تیمارداری میں آنے والوں کو۔ بہت اچھا سبق ہے جس میں ایک نئی نئی چیزیں اس میں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں امتحانی پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو انٹرنل ایگزامز کے 15 سوالات ہیں، اس میں سے مشتاق احمد یوسفی کا تعارف ہے اور ان کی حالت زندگی کے بارے میں سوالات ہے، ان کی کتابیں ہیں اور ان کو جو ایوارڈز ملے اس کے بارے میں جانکاری یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہو۔ اور جو ایکسٹرنل امتحان ہے، سیمسٹر ایگزام ہے، اس کے اندر ایک شارٹ کوشچن اور ایک لانگ کوشچن، 5 نمبر کا سوال، جس میں مشتاق احمد یوسفی کی حالت زندگی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے یا انشائیہ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔
یا پھر اس کا پڑھیے گر بیمار کی تلخیص پوچھا جا سکتا ہے، اور لانگ آنسرس کے اندر مشتاق احمد یوسفی کا تعارف کرتے ہوئے پڑھیے گر بیمار کا خلاصہ لکھیے۔ شارٹ کوشچن 5 نمبر میں یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے، اور پڑھیے گر بیمار کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے، مرکزی خیال کیا ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ اس طریقے سے کسی بھی ڈھنگ سے سوال پوچھا جائے تو اس کے لیے ہم کو تیار رہنا ہے، اور اسی کے مناسبت سے ہم کو جواب بھی دینا ہے۔ بس آج کے لیے